it's me, long time no see. This is episode 182 of the जिनका सीरीज 182 पे हम पहुंच चुके हैं. ज़्यादा देर नहीं है 200 होने में. सो फार सो गुड. सबमिशंस आ रहे हैं, हम देख रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, हम कर रहे हैं. एक चीज़ ऐड करूँगा कि सबमिशन भेजते वक्त लोकेशन, थोड़ा सा लेआउट, और एक चीज़ जो बार बार लोगों ने पूछा है वो ये है कि आपने स्टोरी बता दी, आगे क्या हुआ, कोई रेपरकशन हुए, कुछ इशू हुआ, ये ज़रूर बताएं ताकि एक कंप्लीट एंड भी आ जाए कि भाई आखिर एंड रिजल्ट निकला क्या. बहरहाल, गेटिंग डाउन टू बिजनेस, सबसे पहली बात, ये पहली स्टोरी जो आ रही है वो हुरिया साहिबा की आ रही है, जो एक कॉलोनी में रहती हैं हॉक्स बे के पास. नाम ये बताना नहीं चाहती, बताती हैं कि ये अच्छी पुरानी कॉलोनी है और गार्डेड कम्युनिटी है. तो ऐसा नहीं है कि हर कोई अंदर बाहर जा सके. और जो पहला एक्सपीरियंस ये अपना बता रही हैं कि शहरी के टाइम ये उठी थी, तो उस वक्त इनका कोई घर वाला भी नहीं उठा था, और बस समझ ले शहरी से पहले, थोड़ा पहले उठ गई थी. तो अब नींद की हालत में उठ के बैठी तो इनके सामने कोई साहब खड़े हुए थे जो कि बकौल इनके सही से नज़र तो नहीं आ रहे थे, लेकिन लग रहा था ज़ईफ़ हैं. और एक उनका शेप जो था वो कभी लहर रहा था, कभी एक तरफ जा रहा था, दूसरी तरफ जा रहा था, ऐसे धुएं के वो बने हुए. अब आंखें इन्हें मली, मतलब अपनी देखने के लिए गौर से कि मतलब मैं ये क्या देख रही हूँ, तो कहती हैं कि उसके बाद वो चीज़, ये वो आदमी, वो ज़ईफ़ आदमी गायब हो गया. अब ये तो बात आई गई हो गई. अब कहती हैं वक्त गुज़रता गया, स्कूल जा रहे हैं, कभी किसी दोस्त से बात हुई तो उसने बताया कि उसने ऐसा ऐसा कोई शख्स देखा है. उनके घर के पास एक बहुत पुराना कोई दरख्त है और उसके अतराफ में ऐसा कोई ज़ईफ़ आदमी अक्सर नज़र आता है जो कि लाठी लेके चल रहा है. और चलें, ये भी सुन लिया कि भाई चलो ऐसा भी है सिलसिला. अब ये दो दोस्तों के बीच में तो ये तस्करा हो चुका था, पर अब एक तीसरी दोस्त साहिबा इनकी बताती हैं कि वो ये कॉलोनी में रहते हैं, जिस तरह मैंने आपको बताया कि बड़ी वेल गार्डेड पुरानी जगह है, सब एक दूसरे को जानते हैं, बहुत अच्छी तरह जानते हैं. तो कोई किताब मांगनी थी, कुछ कुछ चाहिए था. तो रात के 2 बजे का टाइम था, लेकिन क्योंकि ऐसा सेटअप था कि किसी को टेंशन नहीं थी वो बाहर से आ जाएगा, तो ये इनकी दोस्त साहिबा, तूबा साहिबा, उतर गई नीचे और किसी को कुछ देने के लिए, बुक देने के लिए नीचे उतर पड़ी. अब ये नीचे उतरी तो इन्हें देखा कि एक बड़े मियाँ बैठे हुए एक बेंच पे लाठी लेके, और बैठे हुए ज़ईफ़ से सही से नज़र नहीं आ रहे, थोड़ा अंधेरा था. पर उन्होंने अपनी दोस्त को किताब दी जो कि फ़ौरन किसी के साथ लेने आई हुई थी, और वो चली गई. और ये जब बुक दे के वापस पलटी हैं जाने के लिए ऊपर, तो उस बेंच पे कोई भी नहीं बैठा हुआ था और ये ऊपर चली गई. अब ये तीन दोस्तों ने एक्सपीरियंस किया, तो इन्होंने अपने वालिदैन से बात की कि ये हम ऑब्ज़र्व कर रहे हैं. तो इस पे वालिदैन ने कहा कि हमें भी पता है कि ये एक हॉन्टेड सी कॉलोनी है, और इस कॉलोनी में इस तरह की चीज़ें नज़र आती हैं. ऑब्वियसली जंगल बेयाबान था पहले, ये कोई शहरी या कोई ऐसी जगह नहीं थी, इसको काट के ये जगह बनी है. लेकिन जो भी दिखता है वो कोई ख़ास तंग करने वाला नहीं है, वो बेचारा अपने काम से काम रखता है. वो कभी आमना सामना हो जाता है तो दिख जाता है, वरना वो तंग नहीं करता. तो थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग दैट स्टोरी. अब आगे बात करते हैं शारिक साहब के बारबेक्यू प्लान की. शारिक साहब कहते हैं 2022 में ये और इनके 6 दोस्त नया नाज़माबाद में किसी प्लॉट में इनको बारबेक्यू करने की सूझी, और वहाँ पे ये बैठ गए. अब कह रहे हैं कि जी बर्तन में हम कुछ चिकन के पीसेस लेके आए हुए थे,
اور ہم کچھ لکڑیاں ڈھونڈنے میں لگ گئے. اب پلٹ پلٹ کے دیکھ بھی رہے ہیں کہ جو جگہ انہیں نے صاف کی تھی وہاں پہ ان کا وہ برتن پڑا ہوا ہے، لیکن آگے پیچھے چیز منڈلا رہے ہیں، چیزیں ڈھونڈ رہے ہیں. اور مقصد یہی تھا کہ بھائی اس میں گوشت پڑا ہوا کچا، کوئی جانور نہ آ جائے، کوئی بلی نہ آ جائے. اور یہ اپنی لکڑیاں جمع کرنے میں لگے ہوئے تھے. اب چیزیں جمع کر کے جب واپس آئے تو کہتے ہیں برتن بالکل خالی، جیسے کوئی جانور کھا گیا ہو. اور جانور کا نہ نام و نشان. اب بہرحال اس سے پروگرام خراب کرنے کا تو انہوں نے سوچا کہ کوئی ضرورت نہیں ہے، اور اپنا آگے کام کرتے ہیں. یہ اپنا کام کرنے لگے، باربیکیو کی تیاری کرنے لگے. جس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ جی 2 دوستوں کے ہاتھ جل گئے، اور عجیب طریقے سے جلے، مطلب کوئی وجہ نہیں تھی، بس جل گئے. تو انہوں نے کہا خیر ہے، ہوتا ہے، باربیکیو میں 6 دوست جمع ہوتے ہیں تو یہ سب کچھ ہوتا ہے. تو اب یہ اپنی جگہ پہ بیٹھ گئے اور اپنا بات چیت کرنے لگے، کرسیاں لگا کے، چائے شائے وٹ ایور. تو ان کو سوجی کیا، ان کو یاد آیا کہ گاڑی میں ایک دوست ربڑی لے کے آیا ہے. تو لینے گئے. جب لینے گئے تو دیکھا جی گاڑی کے اندر سے، اب وہ تو چلے باہر تھا ڈونگا، لیکن اب اندر سے ربڑی بھی غائب ہو چکی ہے. جس کے بعد یہ آرام سے آ کے بیٹھے اور کوشش کر رہے تھے کہ چل کریں، لیکن اب ایک گھبراہٹ محسوس ہونا شروع ہو چکی تھی اس جگہ. تو ان میں سے ایک لڑکا حافظ تھا. حافظ صاحب نے پھر کہا کہ ویسے تو مجھے کوئی گھبراہٹ محسوس نہیں ہو رہی، لیکن بہتر یہ ہے کہ ہم یہاں سے چلتے ہیں، کیونکہ میرا یہاں ہونا ہی ایسا فیل ہو رہا ہے کہ پسند نہیں آ رہا کسی کو. تو اسی وجہ سے شاید ہمارے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے. تو یہ وہاں سے اٹھ چل پڑے اور پھر اس کے بعد سب ٹھیک ہو گیا. تو یہ تھی شارق صاحب کی کہانی. اور اب آگے بات کرتے ہیں طلال صاحب کی، جن کا ابھی تک یہی سوال ہے کہ یہ کیا وہم ہے ان کا یا کیا ہے. اور بات یہ کر رہے ہیں 2014 کی، جب یہ 12 سال کے تھے. اب یہ 12 سال کے تھے اور کہتے ہیں کہ جی ان کے جو بھائی تھے وہ ورانڈے میں بیٹھے ہوئے تھے یا کہیں تھے، اور رات کا 9 بج رہا تھا اور وہ ان کو تنگ کیے جا رہے تھے مستقل. اتنا زیادہ ہو گیا تھا کہ یہ غصے میں اپنے گھر والوں کے پاس گئے، جو کہ کچن میں ان کے والدین کھڑے ہوئے تھے، اور کوئی ڈسکشن کر رہا ہوگا، کچھ ہوگا معاملہ. تو یہ وہاں چلے گئے ان کو شکایت کرنے. تو جب وہ شکایت کرنے وہاں گئے تو وہ اپنی ڈسکشن میں لگے رہے اور ان کو اگنور کر دیے کہ یار مطلب ابھی جاؤ یہاں سے. جس پہ ان کو اتنا غصہ آیا کہ انہوں نے کچن ہی بند کر دیا، باہر سے والدین کو اندر بند کر دیا. اب یہ اپنے کمرے کی طرف گئے تو دیکھا کہ ان کے بھائی صاحب اندر ہیں. تو انہوں نے ان سے تو ویسے ہی لڑائی چل رہی تھی، وہ بھی کمرہ بند کر دیا. اب والدین اور بھائی کو یہ الگ الگ جگہ لاک کر چکے ہیں اور جا کے صحن میں گئے. اب صحن میں کے ساتھ گارڈن بھی تھا اور اوپر جانے کا راستہ بھی تھا. اب یہ کہتے ہیں اوپر جانے کا جو راستے کی سیڑھیاں تھیں، وہاں کوئی صاحب موجود تھے جو ان کو اپنی طرف بلا رہے تھے، اور ان کے ہاتھ میں کوئی ٹافی وغیرہ ٹائپ کی کوئی چیزیں تھیں جس سے ان کو لالچ دی جا رہی تھی. یہ ڈر گئے، کیونکہ اب ظاہر سی بات ہے جب تک دروازے کھولتے ہیں اور یہ آمدی میرے سامنے ہے، تو یہ وہیں سے باہر کا راستہ لے کے سیدھا اپنے کزن کے گھر میں جا کے گھس گئے، جو کہ بالکل برابر میں تھا. وہاں سے سب لوگوں کو لے کے آئے، دروازے کھلے، سب کچھ ہوا. تو یہ ساری بات ہوئی کہ بھائی کوئی گھر میں تھا نہیں تھا، اور گھر والوں نے بولا یہ تمہارا وہم ہے. اور یہ یہی سوال کرتے ہیں کہ یہ واقعی میرا وہم تھا. ویسے تو ہو سکتا ہے آپ کا وہم ہو، آن سائڈ نوٹ ہو سکتا ہے یہ آپ نے اس لیے کیا ہو کہ آپ کی پٹائی نہ ہو بعد میں. تو اس کے بارے میں تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن بظاہر ایسا لگ رہا ہے آپ کی بات وہم ہی ہوگا. اور آگے بات کرتے ہیں میرے دوست یاسر صاحب کی لیاری سے.
جو کہ کہہ رہے ہیں کہ ایک رات میں اکیلا گھر میں تک مطلب سو رہا تھا اپنے کمرے میں، اور ویسے تو چھوٹا بھائی بھی ساتھ ہوتا ہے وہ، لیکن وہ تایا کے گھر گیا ہوا تھا، کچھ چل رہا تھا، کچھ تھا، کوئی فنکشن تھا، کیا تھا سلسلہ، گھر میں یہ اکیلے تھے اور موبائل استعمال کر رہے تھے، اور استعمال کرتے کرتے رات کا کوئی 3 بج گیا تھا، ایئر پوڈز بھی لگے ہوئے تھے، اور فرش ان کا کمرے میں زمین پہ ہوتا ہے، اور مطلب چٹائی بچھا کے زمین پہ لیٹے ہوئے تھے۔ ان کے سرہانے جو تھا دروازہ تھا، جو کہ ہال کی لائٹ جہاں سے آ رہی تھی ویسے یہ اندھیرے میں تھے، اور ایک وقت ایسا آیا تھا کہ شاید سردی تھی زیادہ یا کچھ سلسلہ تھا، تو انہوں نے اپنے اوپر کمبل ڈال لیا تھا اور اس کے اندر بیٹھے موبائل یوز کر رہے تھے، لیٹے ہوئے موبائل یوز کر رہے تھے۔ اسی حالت میں کہتے ہیں کوئی چلتا ہوا آیا، اور جب کوئی چلتا ہوا آتا ہے اور پیچھے سے روشنی آ رہی ہوتی ہے تو ظاہر سی بات ہے روشنی کے بیچ میں آ جاتا ہے، آپ بھلے چادر یا ہلکے بلینکٹ کے نیچے ہوتے ہیں، لیکن وہ بیچ میں آ جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے پھر پتہ چلتا ہے کہ کوئی آ گیا ہے، بھلے وہ جتنا خاموش ہے۔ اب یہ موبائل یوز کرتے ہوئے ان کے ساتھ یہ ہوا تو ان کو لگا کہ ابا آ گئے، اور رات کا کوئی 3 بج رہا ہے، یہ تو پٹائی میں ہو جائے گی اس وقت تک جاگ کیوں رہے ہو۔ یہ جلدی سے بند کر کے موبائل اور سونے کی ایکٹنگ کرنا شروع کر دی۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کافی دیر تک وہ وہاں کھڑے رہے، میں پریٹینڈ کرتا رہا جیسے کہ میں سو رہا ہوں، اور ایک وقت ایسا آیا کہ مجھے عجیب سا فیل ہونے لگا کہ مطلب اتنی دیر یہاں کیوں کھڑے ہوئے اس طریقے سے۔ بہرحال ہمت کر کے جب محسوس ہوا کہ وہاں پہ اب کوئی نہیں ہے یا کوئی ہل گیا وہاں سے جو بھی تھا، تو انہیں سر نکالا تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ اب کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنا وہم سمجھا یا سوچا کہ ابا واپس چلے گئے ہوں گے۔ اب یہ پھر موبائل میں لگ گئے، اور وہی اپنے اوپر بلینکٹ ڈال کے کہ بھائی ابا آئے ہوئے، ابا نے روشنی موبائل کی دیکھی تو بہت ڈانٹ پڑے گی، باتیں سننے کو ملیں گی، تو یہ اپنے ایئر پوڈ لگا کے کوئی ریلز دیکھ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں اللہ بہتر جانتا ہے۔ اب یہ کہتے ہیں کہ جو چٹائی بچھی ہوئی تھی وہ تھوڑی سی میٹرس سے ہٹ کے نکلی ہوئی تھی، اور اس پہ اب کسی کے چلنے کی آوازیں آنے لگیں، اور وہ تھوڑا سائڈ پہ تھی۔ اب جب چلنے کی آواز آنے لگی تب تھوڑا سا محسوس ہوا کہ مطلب پہلے ایسا لگا کہ کوئی کھڑا ہوا دیکھ رہا ہے، اب یہ ہو رہا ہے۔ بہرحال انہوں نے اس کو اگنور کیا کہ شاید میرا وہم ہے، لیکن پھر اس کے بعد وسپرنگ کی آوازیں آنے لگی، اور ایسی وسپرنگ شروع ہوئی کہ کہتے ہیں کہ میں نے ایئر پوڈز بند کیے، سنتا رہا، واپس لگا لی، کیونکہ 10 منٹ ہو گئے کوئی وسپرنگ کر رہا ہے، سمجھ میں نہ آئے لیکن موجود بھی ہے، اور ہلکی آواز میں باتیں کر رہا ہے جو کہ سمجھ میں نہیں آ رہی بول کیا رہا ہے۔ بقول ان کے کہ ان کی تو فل پیک ہو چکی تھی، یہ اپنے آپ کو پورا بلینکٹ میں لپیٹ کے یہ وہاں لیٹے ہوئے تھے اور مستقل یہ آوازیں سن رہے تھے۔ ان کی برداشت سے باہر ہو رہا تھا، تو انہوں نے ASMR ویڈیوز لگا کے یہ لیٹ گئے کہ انہی کی آوازیں سن کے مجھے کہیں کسی طرح نیند آ جائے، میں سو جاؤں، کیونکہ ہمت نہیں ہو رہی تھی دیکھنے کے لیے کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ بہرحال یہ کامیاب ہو گئے، اور کہتے ہیں کہ میں بڑی مشکل سے وہ رات سو گیا۔ صبح اٹھنے کے بعد پیرنٹس وغیرہ سے بھی بات کی، سب کچھ کیا، تو ان کے ابا نے کہا کہ اکثر جب گھر میں اکیلا ہوتا ہوں تو مجھے کوئی کسی کے آنے جانے کی آہٹ، کوئی سایہ آگے پیچھے جاتا ہوا نظر آتا ہے، اور ایک دفعہ تو ایسے بھی ہوا کہ وہ بیڈ پہ لیٹے ہوئے تھے تو کوئی آ کے ان کے برابر میں بیٹھا، جس سے باقاعدہ فوم دبتا ہوا محسوس ہوا۔ لیکن کہتے یہ یہی ہیں کہ اب جیسا بھی ہے اس سے زیادہ وہ کچھ کرتا نہیں ہے، تو تھریٹنڈ فیل نہیں کرتے کہ کوئی پریشانی کی بات ہے، اور اگنور کرتے ہیں اور اسی طرح گزارا کر رہے ہیں۔ تو تھینک یو ویری مچ فار شیئرنگ دیٹ اسٹوری، اور اچھی بات ہے کہ
اتنا ہی رہے، آگے بات کرتے ہیں. اور یہ قصہ ہمارے ایک دوست کا ہے جو یشل نام ہے شاید، جو بتا رہے ہیں. بہرحال ان کا تعلق کرنگی سے، اور یہ بتاتے ہیں کہ یہ بیسیکلی 2008 کی بات ہے، اور یہ ان کے چچا کا واقعہ، تایا کا واقعہ ہے، سوری. گھر میں یہ بقول ان کے کہ کبوتر طوطے وغیرہ بہت پالنے کا شوق تھا، اور سب سے زیادہ یہ کام تایا ہی سر انجام دے رہے تھے، اور چھت پہ پالے ہوئے تھے، ٹھیک ٹھاک تھے. تو رات میں اکثر تایا جا کے جب سونے کا ٹائم ہوتا تو اوپر ہی چلے جاتے تھے، اور وہ جالی ڈال کے پرندوں کے پاس بیٹھ جاتے تھے، ان کو دیکھ رہے ہوتے تھے، کھلا رہے ہوتے تھے، کچھ کھیل کود چھیڑخانی جو بھی کرتے ان کے ساتھ تھوڑا ٹائم سپینڈ کرتے تھے، اور اس کے بعد سو جاتے تھے. ایک رات یہ کہتے ہیں اسی طریقے سے اوپر چلے گئے، اور آرام سے مطلب لیٹ گئے، اور وہ اپنے اس کام میں لگ گئے. ان کے سیدھے ہاتھ کی طرف جہاں یہ لیٹتے ہیں وہاں پہ ایک پانی کی ٹینکی ہے، اور وہاں ایسی جگہ ہے جہاں کوئی بیٹھ سکے جا کے. بہرحال یہ اپنے پرندوں میں ہی لگے ہوئے تھے، اور انہوں نے دیکھا کہ اس طرف رات میں کوئی سایہ نما چیز بیٹھی ہوئی اس ٹینکی کے پاس نظر آ رہی ہے. انہوں نے اس کو اگنور کیا کہ اندھیرا ہے، ہو سکتا ہے مجھے لگ رہا ہو، ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا، اور یہ اپنے جانوروں میں لگے رہے. تھوڑی دیر کے بعد کیوریوسٹی کہہ لیں، انہیں نے پلٹ کے اس طرف دیکھا، تب وہ جو چیز تھوڑے فاصلے پہ تھی وہ بیچ میں کھڑی ہوئی تھی، اور باقاعدہ پتہ چل رہا تھا کہ نہیں، کوئی چیز وہاں موجود ہے جو کہ اب تھوڑا آگے آ چکی ہے اور ان کے قریب ہے. یہ ہڑبڑا کے کہتے ہیں کہ انہیں دوبارہ ادھر دیکھ کے ادھر دیکھا کہ یہ مطلب میں کیا دیکھ رہا ہوں. تو وہ اب سایہ ان کے منہ پہ کھڑا ہوا تھا، اور جب اس کو دیکھنے کی انہوں نے کوشش کی کہ آخر یہ کیا چیز کھڑی ہوئی ہے، تو اس نے ان کو مارا، جس سے یہ گرے اور پھر بھاگ کے نیچے چلے گئے. اور یہ بات گھر میں پھیل گئی کہ ایسا کچھ سلسلہ یہاں پہ ہو رہا ہے. بہرحال گھر والوں کو پوری سٹوری سب پتہ چلی، سب کچھ ہوا. اس کے بعد تو پھر یہ کبھی نہیں ہوا اس طرح کا سلسلہ ہوا، لیکن یہ بتاتے ہیں کہ کبھی کبھی ہم بلاک ہو جاتے ہیں، یعنی کہ بالکل ہی سود پڑ جاتے ہیں، اور سلیپ پیرالسس کہہ لیں ویسا حال ہو جاتا ہے. تو جب تک آیت الکرسی نہ پڑھیں ہم لوگ ٹھیک نہیں ہوتے. تو تھینک یو ویری مچ فار شیئرنگ دیٹ اسٹوری. یہ ایک انڈیکیشن ہے کہ آپ کو یو شوڈ گو گیٹ یور سیلف چیکڈ. یہ پہلے کیوں نہیں ہو رہا تھا، اب ایسا کیوں ہو رہا ہے، اس واقعے کے بعد کیوں ہو رہا ہے، ادروائز تو سب ٹھیک تھا. تو اس کو ہلکا نہیں لیجیے گا، اس کو چیک ضرور کروائیے گا. اگلی سٹوری آ رہی ہے عمر صاحب کی، اور عمر صاحب جو ہیں بیسکلی یو کے میں رہتے ہیں. یہ بتا رہے ہیں نومبر 2024 کی سٹوری، زیادہ پرانی نہیں ہے. یہ اوبر چلاتے ہیں مینچسٹر میں. کہہ رہے سردی کی رات تھی، اور ٹیوزڈے تھا، رات کا کوئی 11:30 بج رہا تھا. اتنا کوئی خاص ریکویسٹ نہیں آ رہی، اور رات کے اس پہر پہ زیادہ تر بیوڑوں کی رائڈ ملتی ہے، تو ویسے ہی کوئی خاص ایکسائٹمنٹ نہیں تھی کہ کیا کام ملے گا. تو اب یہ کہتے ہیں کہ ان کو ایک ریکویسٹ آئی شیفیلڈ نام کی جگہ کی، جو کہ 40 میل دور تھی مینچسٹر سے، اور ایک کسی سنگل پیسنجر کا مطلب ایک خاتون پیسنجر کو جانا تھا، جو کہ ڈیسنٹ حالت میں بھی تھی، مطلب ٹن نہیں تھی، ڈرنک نہیں تھی. تو یہ خوش ہو گئے کہ چلو سکون سے ایک ٹور لگ جائے گا، پیسے بھی بن جائیں گے، 40 میل بھی ایک فاصلہ ہوتا ہے. تو یہ ان کو بٹھا کے نکل پڑے. اب یہ پہلی دفعہ اس طرف جا رہے تھے، تو ایک تجسس بھی تھا کہ چلو دیکھتے ہیں بھئی یہاں کیا ہے.
تو جس روڈ سے جا رہے تھے اس کا نام سنیک پاس تھا. وہ اس لیے تھا کہ اتنے موڑ اور کروز تھے کہ مطلب سیدھی گاڑی چلانا سپیڈ میں بہت مشکل کام تھا. بہرحال انہوں نے ان خاتون کو پہنچا دیا جہاں ان کو پہنچانا تھا اور واپس مینچیسٹر آنے لگے. تو انہوں نے ایک سڑک مطلب پہ آئے جس کا نام تھا سٹاکس برج. اب یہ جو ہائی وے تھی یہ بڑی مشہور ہائی وے ہے اور ان کو اس بارے میں نہیں پتا تھا. یہ وہاں پہ چلنے لگے، پھر ان کو ایک اچھا سا اسپاٹ نظر آیا جو تھوڑا سا ہلی تھا، گرین تھا. وہاں انہوں نے گاڑی لگائی اور کہا کہ چلو ایک چھوٹا سا بریک لے لیتے ہیں. انہوں نے اندر سے تھوڑی بہت گاڑی کی صفائی کی. ڈکی میں ان کے پاس جو تھا وہ کافی کا سامان تھا، وہ بنایا اپنا، اور ٹائر وائر چیک کیے، سب کچھ کیا جو کرنا تھا کیا، اور اس کے بعد گاڑی بند کر کے آرام سے کافی پینے لگ گئے. اب یہ کہہ رہے ہیں میں آرام سے کافی پی رہا ہوں، ٹانگیں وانگیں تھوڑی سیدھی کی ہوئی ہیں، تو میں دیکھتا ہوں کہ گاڑی کے باہر ایک بچہ جو کہ زیادہ بڑا نہیں ہوگا، اس کے ہاتھ میں یہ کہتے ہیں ایک ٹوائے بیئر ہے، اور سفید کلر کی اس نے وکٹورین زمانے کی فراک پہنی ہوئی ہے. وہ جو ہے روڈ کی دوسری طرف دیکھ رہا ہے. اب یہ بچہ ان سے 10 فٹ کے فاصلے پہ مشکل سے ہوگا، اور یہ بات ہو رہی ہے انگلینڈ کی، وہ بھی نومبر کے دنوں کی. ایسا لگ رہا تھا سوتے میں سے اٹھ کے وہ نکل کے کھڑا ہو گیا اور روڈ پہ طرف دیکھ رہا ہے. یہ کہہ رہے ہیں جناب کہ پہلے تو رجسٹر ہونے میں تھوڑا ٹائم لگا، پھر احساس ہوا کہ یہ ہلی ایریا ہے اور ٹھیک ٹھاک ٹھنڈی جگہ ہے یہ، اور یہ ایک پتلی سی فراک پہنے ہوئے بچہ بچی روڈ پہ کھڑی ہوئی ہے. مطلب سب خیریت ہے، کچھ معاملہ گڑبڑ تو نہیں ہے. مطلب کوئی ہوتا ہے، سوچ ہوتی. اور بینگ اے ٹیکسی ڈرائیور یا اوبر ڈرائیور، یہ رات میں اس طرح کی چیزیں ان کو نظر آتی ہیں تو یہ لوگ رپورٹ کرتے ہیں پولیس کو اور اس طرح کا بتاتے ہیں. تو یہ کہتے ہیں جناب کہ میں جب اترنے لگا پوچھنے کے لیے کہ بھائی کہ بیٹا سب خیریت ہے، یہاں کیا کر رہے ہو اس ٹھنڈ میں اکیلے ویرانے میں، تو انہوں نے 1 سیکنڈ کے لیے ریئلائز کیا کہ مطلب یہ بچے کو مطلب یہ آیا کہاں سے کیا. تو بچے کو تھوڑا گھورنے لگے، تو جب گھورنے لگے تو اندھیرے میں یہ دیکھا کہ بچہ جو ہے صرف اوپر کا دھڑا ہے، نیچے کا کچھ نہیں ہے، اور وہ بالکل ہوا کے اندر فلوٹ کر رہا ہے. یہ دیکھنا تھا کہ ان کو ریئلائز ہوا کہ یہ بچہ اصلی ہے ہی نہیں اور یہ تو کچھ اور ہی معاملہ ہے. تو یہ ڈر گئے، اور ڈر کی حالت میں یہ کہہ رہے ہیں ان کی رونے والی حالت ہو گئی اور پینک کرنے لگ گئے. پینک کی حالت میں ان سے گاڑی نہ سٹارٹ ہو، جبکہ بقول ان کی آٹومیٹک گاڑی تھی. اب اس حالت میں گاڑی کو کوئی پش کر رہا ہے، دونوں طرف سے ہلا رہا ہے، اور باقاعدہ اتنا دھکا مکی کر رہا ہے گاڑی کے ساتھ کہ ان کے ہاتھ میں جو کافی کپ ہولڈر تھا، مطلب جو کافی یہ پی رہے تھے، وہ تک گر گئی. اب یہ کہہ رہے ہیں بہرحال بڑی مشکل سے گاڑی سے سٹارٹ ہوئی، انہوں نے وہاں سے چلانا شروع کی اور اپنی حالت ٹھیک کی. اور آدھے راستے میں انہوں نے دیکھا کہ مطلب کیونکہ جگہ ایسی تھی کہ روڈیں ٹرن کرو بہت ہے، تو انہوں نے دیکھا جناب کہ پھر وہ روڈ پہ کھڑا ہوا ان کو دیکھ رہا ہے. اب یہاں سے انہوں نے قرآن کی ریسائٹیشن شروع کر دی، اور کبھی ایسی جگہ کہ یہاں کبھی انٹرنیٹ آ رہا ہے کبھی جا رہا ہے، لیکن یہ لگے رہے اور جہاں جہاں موقع ملا سپیڈ ماری. لیکن وہ کہیں نہ کہیں ان کو تھوڑی دیر تک دکھا، اور اس کے بعد پھر یہ وہاں سے کسی نہ کسی طریقے سے اس راستے سے نکل گئے. کہہ رہے ہیں جی اس کے بعد 1 ہفتہ میں نے چھٹی لی، اور اب میں مینچیسٹر سٹی کے باہر جانے کی رائڈ لیتا ہی نہیں ہوں. تو تھینک یو ویری مچ فار شیئرنگ دیٹ اسٹوری. اسٹاکس برج ہانٹیڈ، ون آف دا مطلب ہانٹیڈ ہائی ویز آف دا UK، مطلب جانے کا اتفاق ہوا آپ کا. تو
کسی اور کا اتفاق ہوا ہے تو ضرور بتائیے گا. ان کے ساتھ تو یہ ہوا. بہرحال آگے بات کرتے ہیں عائشہ صاحبہ کی، اور یہ بات کر رہی ہیں 2019 کی. ان کا 2 منزلہ مکان تھا، اور ان کی پڑوس میں جو آنٹی رہتی ہیں ان کا سنگل سٹوری مکان ہے. حال یہ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ ایک دن رینڈملی یہ چھت پہ چلی گئی. چھت پہ جا کے انہیں نے ادھر ادھر دیکھنا شروع کیا، اور اپنی پڑوسن کے گھر میں انہیں نظر ڈالی، جو کہ صرف ایک اماں ہے اور ان کے 3 بیٹے ہیں. تو جب نظر ڈالی تو ان کے صحن میں کوئی صاحبہ یا کوئی چیز بیٹھی ہوئی تھی لمبے بالوں والی، جو عورت نما لگ رہی تھی، لیکن وہ اماں نہیں تھی اور نہ وہ کوئی عورت تھی. اور وہ عجیب طریقے سے ان کو اوپر کی طرف کھلے بالوں میں سے آنکھوں کے ساتھ گھور رہی تھی. اب یہ کہتی ہیں کہ میں نے اس چیز کو اگنور کیا، ادھر ادھر دیکھا، اور اس کے بعد جو ہے میں نیچے اتر گئی. انیوژل تو تھا. اب تھوڑی دیر بھائیوں اور ادھر ادھر بات چیت کرنے کے بعد ان کا دھیان بڑھ گیا، اور پھر خیال آیا کہ میں نے کیا دیکھا تھا. تو یہ واپس اوپر چل گئی، اور اوپر جا کے پھر برابر والے کے صحن میں نظر ڈالی. وہ چیز ویسے کہ ویسے ہی اوپر ان کی طرف آنکھیں کیے بیٹھی ہوئی تھی. اب یہ کہتی ہیں کہ بس وہ مطلب دیکھ کے میں اتر گئی، ڈر گئی، اندر گھر میں چلی گئی. لیکن اس دن کے بعد سے یہ کہتے ہیں کہ مسائل شروع ہو گئے. مغرب کا وقت آتا، پائل کھنکنے کی آوازیں ان کو آنے لگتی جبکہ کسی اور کو نہ آئے. رات میں نیند آنا ان کی بند ہو گئی تھی. سونے کی کوشش کریں تو لوگوں کے بات کرنے کی آواز آئے جو سمجھ میں نہ آئے کیا ہو رہی ہے. ایک زمانے میں پیٹ میں ایسا درد شروع ہو گیا کہ مطلب برداشت سے باہر ہو گیا، ہاسپٹلائز کرنا پڑے گا. اس پیٹ کے درد کی کوئی وجہ نہیں نکلی، اور اتنا مطلب بار بار اس کی وجہ سے جانے ہاسپٹل شروع کیا کہ ڈاکٹرز نے کہا کہ وہ سائیکائٹرسٹ کے پاس لے جائیں. یہ آخر یہ کس قسم کا درد ہے جو کہ ان کے بقول تو ہو ہی نہیں رہا، لیکن ان کو لگ رہا ہے کہ ہو ہی جا رہا ہے. بہرحال ان کے گھر والوں نے اس بات پہ تو عمل نہیں کیا کہ پیٹ کے درد کا سائیکائٹرسٹ کے پاس لے جا کے جاتے، لیکن ایک روحانی علاج ان کا شروع کر دیا. اب یہ کہتی ہیں کہ نیند بہتر ہو گئی، اور تھوڑا بہت زندگی بہتر لائنز پہ آ گئی ہے. لیکن ابھی بھی کبھی کبھی اکیلے بیٹھے ہوتی ہوں تو کسی کی موجودگی کا احساس ہوتا ہے، اور کبھی کبھی اسی طریقے سے بیٹھی ہوتی ہوں تو چیزیں گرنے لگتی ہیں آس پاس میں، دروازے کھل جاتی ہیں. اور یہی حال ہے جو کہ امید ہے کہ آہستہ آہستہ یہ قرآن اور باقی چیزیں پڑھ پڑھ کے، دعائیں صورتیں اور سب کچھ کر کر کے یہ ایک دن بہتر ہو جائے گا. تو تھینک یو ویری مچ فار شیئرنگ دیٹ ایکسپیرئنس، اور کیپ اس پوسٹڈ کہ ابھی کیا حالات ہیں، اور کیونکہ یہ تو 2019 کی بات ہے، آج کل کیا صورتحال ہے. اینی ہاؤ اب آگے علیشبہ کی بات کرتے ہیں. انہوں نے ایک تصویر ویڈیو بھی بھیجی ہے اس لوکیشن کی جہاں کی یہ بات کر رہی ہیں. بیسیکلی باہر سے ایک ہے، وہ ہم اٹیچ کر دیں گے اس ویڈیو کے ساتھ. اور یہ بات رہتی ہے ان کی رہائش ہے ونیپیگ کینیڈا میں، اور بقول ان کے کہ ان کے اور ان کے ہسبینڈ کچھ مہینے پرانی بات ہے اسٹیکیشن کے لیے بیسیکلی کسی فرینچ ٹاؤن تھا وہاں چلے گئے تھے. انہوں نے 4 دن کے لیے کوئی ایئر بی این بی بک کرایا تھا. 80 ایکڑ پہ یہ جگہ تھی، اور وہ گھر جو تھا اس کے اطراف میں درخت ہی درخت تھے. بہت ویل ڈیکوریٹڈ گھر تھا، لیکن کوئی کرٹنز نہیں تھے ادھر ونڈوز پہ. اور انہوں نے 2 یا 3 راتوں کے لیے ایسے ہی کسی بک کرایا تھا. پہلی رات تو بہت اچھی گئی،
اور اگلی ہی رات یہ کہتی ہیں رات میں انہوں نے ایک ڈریم دیکھا، خواب دیکھا کہ کوئی عجیب سا بوڑھا آدمی ان کے کسی گھر کے دروازے پہ آیا ہے اور اس نے دروازہ کھٹکھٹانا شروع کر دیا ہے۔ یہ سوتے میں سے ڈر کے اٹھ گئیں اور پھر ان کو ایسا محسوس ہونے لگا کہ کوئی ان کو دیکھ رہا ہے۔ ان کے شوہر بہرحال ایک ڈیپ سلیپ میں تھے، گہری نیند میں تھے، وہ تو نہیں اٹھے ان کے گھبرا کے اٹھنے سے، تو انہوں نے بھی ان کو نہیں اٹھایا۔ اب یہ عجیب سی کیفیت میں تھی تو ان کو نیند نہیں آ رہی تھی، اور کہتی ہیں کہ 1 گھنٹے کے بعد ان کے شوہر بھی ایک دم سے اڑ گئے گہری نیند میں سے اور پوچھنے لگے کہ کوئی دروازے پہ آئے، دروازہ کون کھٹکھٹا رہا ہے؟ جس پہ انہوں نے ان کو بتایا کہ ادھر تو ابھی تک کسی نے کچھ کھٹکھٹایا ہی نہیں ہے، ایسا تو کوئی سین ہی نہیں ہے۔ جس پہ وہ بھی ذرا شوق ہوئے کہ مطلب یہ تم نے بھی ایسا دیکھا خواب، میں نے بھی ایسا دیکھا خواب۔ اور اب دونوں جب اٹھ کے بیٹھ گئے تو اب ان کو فیلنگ آنے لگی جیسے کہ کوئی ان کو دیکھ رہا ہے۔ اب یہ دونوں میاں بیوی اٹھ کے نیچے گئے، سارا گھر دیکھا، گراج دیکھا، فرنٹ ڈور بھی دیکھا، سب کچھ دیکھا، لیکن بہرحال کوئی ان کو نظر نہیں آیا، اور دونوں کو مطلب نیند میں بھی نہ آئے، اور عجیب سی بقول ان کے تھوڑی دیر کے بعد ان کو آوازیں آنے لگے شروع ہوئی، جیسے کہ لیونگ روم میں کوئی ناکنگ کر رہا ہے یا کوئی چہل قدمی کر رہا ہے، اور جب کہ یہ چیک کر کے دوبارہ آئے کہ بھائی آخر یہ ماجرا کیا ہے، لیکن ملا کوئی نہیں۔ اب یہ انہوں نے سوچا کہ کمرہ بدل کے دیکھتے ہیں، ہو سکتا ہے یہ کمرے کی ویسے ہو رہا ہو۔ تو ایک دوسرے کمرے میں جا کے لیٹ گئے جہاں پہ حالات اور خراب ہو گئے کہ اور آوازیں آنے لگیں اور چہل قدمی اور یہ سب کچھ ہونے لگا، اور ایسا اب تو ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی بھاگ رہا ہے گھر میں اوپر نیچے، اور ناکنگ بھی ہر تھوڑی دیر کے بعد، ہر منٹ کچھ منٹ کے بعد ہو رہی ہے۔ بہرحال یہ ایسی پراپرٹی تھی جو بالکل ہٹ کے تھی، یہاں آتا ہوا بھی بندہ پتہ چل جائے گا، جاتا ہوا بھی پتہ چل جائے گا بہرحال۔ لیکن رات کا پہر تھا تو اس لیے بھاگے نہیں وہاں سے، اور انہیں رات کاٹی کسی طریقے سے۔ صبح ہوتے ہی انہیں سامان اکٹھا کیا، ایئر بی این بی والے کو باتیں سنائی، اور یہ وہاں سے نکل پڑے، اور سمجھ میں نہیں آیا آخر یہ ہوا کیا تھا، اور وہ آخر بڑے میاں کیا تھے جو کہ نظر آئے تھے۔ اب یہ کہتی ہیں فاسٹ فارورڈ ٹو لاسٹ ویکینڈ، یہ کسی اینٹیک سٹور کے سامنے سے گزر رہی تھیں، اور وہاں ایک چھوٹا سا انہوں نے اسٹیچو دیکھا۔ یہ جب اس اسٹیچو کے قریب گئیں تو انہیں دیکھا کہ یہ وہی بڑے میاں بنے ہوئے اس پہ جو انہوں نے اس دن خواب میں دیکھے تھے۔ اب یہ کہہ رہی ہیں میں تو ڈر گئی تھی اس چھوٹے سے مجسمے کو دیکھ کے، اور وہاں سے بھاگ گئی، لیکن یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ آخر یہ ڈرامہ ہوا کیا تھا۔ تھینک یو ویری مچ فار شیئرنگ دیٹ اسٹوری۔ اور اینٹیک والے سے آپ کو پوچھنا چاہیے کہ یہ جو مجسمہ آپ نے دیکھا جو ہو بہو اس آدمی جیسا تھا، کہ اس اسٹیچو کی کیا بیک سٹوری ہے، کس کی شبیہ بنا ہوا ہے وہ کون ہے اور کیا سلسلہ ہے۔ ہو سکتا ہے وہاں سے آپ کو کوئی سراغ مل جائے، ورنہ اگر یہ نہیں کرنا تو پھر اس معاملے سے دور ہی رہیں اور خوش رہیں۔ آگے بات کرتے ہیں یاشکا کی۔ یاشکا صاحبہ انڈیا سے ہیں اور بتاتی ہیں کہ ان کے گھر کے پاس ایک، بلکہ گھر کے انٹرنس پہ ایک دکان بنی ہوئی کریانے کی جو کہ بند پڑی ہوئی کافی دنوں سے۔ ایک دن کوئی خاتون ان کے گھر آئیں اور انہوں نے آ کے ان کی والدہ کو بتایا کہ اس کریانے کی دکان کے اطراف میں کچھ عجیب سی چیزیں رکھی ہوئی ہیں، جیسے لگ رہا ہے کہ لڈو ہے یا نیبو ہے یا پتہ نہیں کیا ہے، بہرحال جادو یا اس کرنے والوں کی سامان جیسی چیزیں لگ رہی ہیں۔ ان کی اماں نے رفع دفع کر دیا۔ اب یہ کہتی ہیں چھوٹی ہولی پر یہ اپنے روم میں تصویریں مطلب
اپنے اپنے روم میں تھیں، تصویریں بنا رہی تھیں یا کچھ کر رہی تھیں. ان کی والدہ اپنے کمرے میں لیٹی ہوئی تھی اور ان کے چھوٹے بھائی جو تھے وہ نیچے والے روم میں تھے. اور انہوں نے دیکھا کہ سیڑھیاں چڑھ کے کوئی سفید کپڑوں میں انجان آدمی اوپر کی منزل میں ان لوگوں کی طرف چلا گیا. وہ پیچھے سے بھاگتا ہوا اوپر آیا، چیختا چلاتا ہوا، تاکہ سب کو پتہ چلے. اور پھر سب سے پوچھا کہ بھائی کوئی اندر سے گھر میں گھسا ہے، کوئی آدمی ایسے سے حلیے گا، جس پہ سب نے منع کر دیا کہ نہیں، ہم نے تو ایسا نہیں دیکھا. اس بات پہ ان کی والدہ نے پھر بتایا کہ میں نے ایسا، مجھے کسی پڑوسن نے کسی نے بتایا تھا کہ آپ کے گھر کے دروازے کے ساتھ جو کریانے کا سٹور ہے اس کے باہر ایسا ایسا میں نے دیکھا تھا. جس کے بعد یہ بقول ان کے کہ یہ پھر گھر میں انہیں دھونی وغیرہ لگوانا شروع کی تاکہ یہ حادثہ دوبارہ پیش نہ آئے. تو امید ہے کہ ایسا دوبارہ پیش نہیں آیا ہوگا. آپ نے اس بارے میں بتایا نہیں، لیکن تھینکس اگین فار شیئرنگ دیٹ اسٹوری. آج کی آخری سبمشن جو آ رہی ہے وہ بھی انڈیا سے آ رہی ہے، اور ایک مکان کے بارے کا تذکرہ ہے جہاں پہ 7 سال ان لوگوں نے گزارے. اور جو لکھنے والی ہیں وہ یہی بتا رہی ہیں کہ یہ سب انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، سنا، محسوس کیا. جو دیکھنے والے مطلب ویسے نہیں دیکھا، جو دیکھنے والے وہ ان کے گھر والے ہی تھے، بھگتنے والے. 3 منزلہ گھر تھا، اور نیچے والے فلور پہ سب لاؤنج وغیرہ ایسی چیزیں تھیں. اوپر جو تھا بیڈ روم بنے ہوئے اور اس کے اوپر والے بھی فلور پہ کوئی بیڈ روم ٹیرس اس طرح کا سلسلہ تھا. اب یہ لوگ جو تھے اوپر کے کسی میرے خیال سیکنڈ فلور پہ رہتے تھے. فرسٹ فلور پہ ان کے دادا دادی وغیرہ تھے اور اس طریقے سے ان کی رہائش تھی. اور چھت پہ جائیں تو پیچھے ایک خالی جو اپینڈنٹ سی جگہ نظر آتی تھی، جو کہ کسی زمانے میں ایک سکول ہوا کرتا تھا جو کہ اب خالی تھا اور مٹی جمع کر رہا تھا. یہ کہتے ہیں ہم اوپر والی منزل پہ سوتے تھے، باہر روم کے باہر نکل کے اوپن میں. ایک رات ان کے بابا کو محسوس ہوا کہ باہر سو رہے ہیں تو کھڑکی میں اوپر کی منزل میں کوئی ہے. انہیں نے پلٹ کے دیکھا، وہاں کوئی نہیں تھا. اس کے بعد کروٹ بدل لی تو پھر وہاں سے آواز آئی تو پھر پلٹ کے دیکھا، اور سمجھے کہ شاید انہی کے بچے یہی سب لوگ میں سے کوئی کچھ کر رہا ہوگا، لیکن ایسا بھی نہیں تھا. اور پھر انہوں نے نوٹس کیا کہ وال پہ، دیوار پہ جو فین لگا ہوا ہے اس پہ ڈوری والا ہوتا ہے نا، کھینچنے والا، تو کھینچے تو وہ چلتا ہے. تو وہ اس کی ڈوری جو ہے وہ موو کر رہی ہے جیسے کسی نے اس کو کھینچا ہوگا. بہرحال وہ فین اپنی جگہ تھا، ڈوری اپنی جگہ تھی. اور کہتے ہیں دیکھتے دیکھتے وہ ڈوری بھی کھنچ گئی اور پنکھا چل پڑا. بہرحال اس دن تو یہ اٹھے اور بھاگ گئے وہاں سے، ڈر گئے. لیکن ہمت ہوئی اور پھر واپس اسی جگہ پہ دوبارہ پہنچ گئے، اور کچھ دن بقول ان کے بیت گئے. اب ایک رات ان کے والد صاحب فون دیکھ رہے تھے اور ان کو آواز آئی جیسے کہ اندر کمرے کے واش روم میں کسی نے نل پانی کا کھلا چھوڑ دیا ہے اور پانی بہہ رہا ہے. یہ اٹھ کے گئے دیکھنے تو واقعی پانی بہہ رہا تھا. اس کو بند کیا اور واپس آ کے باہر لیٹ گئے. اب یہ کہتے ہیں لیٹے لیٹے پھر سے پانی کی آواز آنے لگی اور دیکھا، مطلب ایسا محسوس کر لیا اور دیکھ لیا کہ پانی پھر کسی نے کھول دیا اور پانی پھر بہہ رہا ہے. یہ نیچے سے اپنے والد کو بلا کے لائے، دادا جان کو ان کے، اور انہوں نے وہ نل بند کیا اور سب کو نیند سے اٹھا کے نیچے والی منزل لے کے چلے گئے اور وہاں سلا دیا. اب یہ تو صرف اس طرح کی چیزیں ہو رہی تھی، تنگ کرنی تھی ان کو. جو یہ خود کہتے ہیں کہ ہم اوپر جاتے تھے
کلوزٹ تھا ہمارا، وہاں الماری تھی، وہاں کپڑے وغیرہ نکالنے اپنے لیے یہ کپڑے بدلنے جاتے تھے، تو ہمیں محسوس ہوتا تھا کہ ہمارے پیچھے کوئی ہے، ہم اکیلے نہیں ہیں، ہمیں کوئی دیکھے جا رہا ہے، یہ سب محسوس ہوتا تھا وہاں۔ اب پڑوس والوں سے پوچھا، مکان تو یہ لے چکے تھے، کہ بھائی یہ کیا سلسلہ ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ مکان کافی سالوں سے بند تھا، اور اس سے پہلے جو لوگ رہتے تھے وہ ٹھیک تھے، بس ایک دن جو اونر تھی ان کی وائف جو تھی چھت پہ یا کہیں پہ کپڑے پھیلا رہی تھی، کپڑے دھوئے تھے، کپڑے پھیلا رہی تھی سکھانے کے لیے، اور بس کچھ انہوں نے ایسا دیکھا کہ وہ اسی حالت میں بھاگتی ہوئی باہر نکل گئی گھر سے، اس کے بعد اس گھر میں وہ کبھی داخل نہیں ہوئی، اور وہ گھر بند رہا اور بک گیا۔ یہ سن کے ان کو بڑی حیرت ہوئی، کیونکہ جب انہوں نے یہ گھر خریدا تھا تو اس گھر میں وہی اس جگہ پہ جہاں پہ یہ سوتے ہیں وہاں پہ ایک الگنی لگی ہوئی تھی، ایک ڈوری لگی ہوئی تھی جس پہ کچھ کپڑے پڑے ہوئے تھے، جو ان لوگوں نے آ کے 7 سال کے بعد نکال کے باہر پھینکے تھے، اور یہ وہاں موجود تھا، جو یہ کہہ رہے تھے پڑوسی، ویسے ہی وہ چیز انہوں نے دیکھی۔ اب ان کی جو دادا جان تھے وہ بہت ریلیجس ہیں، اور ان کا کافی اسٹرانگ بلیف ہے، تو وہ ایسی چیزوں سے مطلب آسانی سے ڈرنے والے نہیں ہیں، تو انہوں نے اس چیز کو کبھی سر پہ سوار ہی نہیں کیا کہ یہ جگہ ہانٹڈ ہے یا کچھ ایسی ہے ویسی۔ اب یہ کہتے ہیں کہ جی وقت گزرتا گیا، چیزیں انٹینس ہوتی گئیں۔ ایک دن ان کی ماما جو تھیں وہ نیچے جا رہی تھیں، اور ان کی دادی نیچے والی جگہ، نیچے والے فلور پہ سو رہی تھی، تو انہوں نے دیکھا کہ کوئی سفید داڑھی والے صاحب کوئی نکلے، جو کہ کلیئر شکل صاحب نظر نہیں آ رہی تھی، لیکن سفید کپڑے داڑھی یہ سمجھ میں آ رہا تھا۔ وہ چلتے ہوئے گئے اور ان کی دادی کے پلنگ کے نیچے چلے گئے اور غائب ہو گئے۔ انہوں نے جب بتایا ان کو کہ یہ سب کچھ انہوں نے دیکھا، تو وہ انہوں نے اعتراف کیا کہ یہ پہلی دفعہ ان کے ساتھ نہیں ہو رہا، یہ کئی دفعہ ہو چکا ہے، جس پہ یہ بھی تھوڑی حیران ہو گئی کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ اب ایک رات ان کی والدہ سو رہی تھیں، تو ان کے پیر سے ان کو پکڑ کے کسی نے ہلانا شروع کر دیا، اور اس دن کے بعد سے ان کے ساتھ ایسی مائنر چیزیں بھی ہونا شروع ہو چکی ان کی والدہ کے ساتھ، اور حال یہ ہو گیا کہ ان کی والدہ نے اوپر ہی جانا چھوڑ دیا۔ دادی کی ڈیتھ کے بعد سارے لوگ اب ایک ساتھ ایک ہال میں سونے لگ گئے، اور الگ الگ سونے کا بھی قصہ ختم ہو گیا۔ اس کے بعد ایک چوری ہوئی گھر میں، جو کہ ایک عجیب سی چوری تھی، کہ ان کے جو دادا تھے ان کے جو تجوری تھی اس میں کچھ 1 لاکھ روپے کے کچھ بنڈلز تھے، تو اس میں سے کچھ پیسے چوری ہو گئے، لیکن چوری کی عجیب بات یہ تھی کہ ہر بنڈل میں سے کچھ نوٹ کہیں کہیں سے نکلے ہوئے تھے، لیکن پورے پیسے مطلب کوئی لے کے نہیں گیا، چند پیسے ہر بنڈل میں سے الگ الگ جگہوں سے نکال کے کوئی لے گیا۔ دادا نے ان کے کہا کہ یہ دوسری مخلوق کا کام ہے، یہ کوئی چور نہیں ہو سکتا، تو اس کے اوپر زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہرحال یہ تو سلسلہ چلتا ہی رہا، لیکن اس کے بعد گھر میں جھگڑے بہت ہونا شروع ہو گئے۔ ان کے ماما بابا جو ہیں مستقل لڑتے رہتے تھے، اور بقول ان کے کوئی مہینہ ایسا نہ جائے جہاں پہ جھگڑا نہ ہو۔ ایک رات ان کے والد صاحب واپس آ رہے تھے اپنے کزن کے ساتھ موٹر سائیکل پہ، تو کہتے ہیں چوراہا آیا یا کوئی ایک 4 رستہ آیا، تو وہ اپنے کزن کے ساتھ موٹر سائیکل پہ آ رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ اسپیڈ سلو کر دے، کیونکہ چھوٹے بچے کھیل رہے ہیں روڈ پہ، اور وہ بھی رات کے اس پہر 2 بجے رات کو۔ کزن پریشان ہوئے کہ یہاں تو کوئی نظر نہیں آ رہا، تمہیں دکھ کیا رہا ہے، اور وہ موٹر سائیکل چلاتے رہے،
اور وہ یہی بولتے رہے اور پلٹ پلٹ کے بچوں کو دیکھتے رہے کہ تھوڑا آگے جا کے انہوں نے اپنے کزن سے پوچھا کہ بھائی ابھی بھی کیا کچھ دکھ رہا ہے؟ تو جواب نہ ملنے پہ انہوں نے بائک مطلب سلو کر کے پیچھے دیکھا تو ان کے جو والد صاحب ہیں ان کے لکھنے والی کی، وہ روڈ پہ پڑے ہوئے تھے، اور وہ کب گرے ان کے کزن کو نہیں پتہ چلا، اور اتنی گہری چوٹ تھی کہ فوراً اسپتال لے کے جانا پڑا، ورنہ بچنے کی کوئی امید نہیں تھی۔ لیکن بہرحال ان کے دادا نے فیصلہ کیا کہ میں ایک پلاٹ لے رہا ہوں اور میں اب وہاں پہ گھر بنا رہا ہوں، ہم اس جگہ کو جلد سے جلد چھوڑ دیں گے، جیسے ہی مکان بن جائے گا بس جتنا برداشت کرنا تھا ہم نے کر لیا۔ یہ تذکرہ چھیڑنا تھا، ان کی والدہ اس خلاف ہو گئیں اس فیصلے کے، جو کہ عجیب سی بات تھی کیونکہ وہ بھی انکمفرٹیبل تھی وہاں، لیکن بہرحال وہ اڑ گئیں اس بات پہ کہ مجھے یہ گھر نہیں چھوڑنا۔ ایک رات کوئی 9-10 بجے کی رات تھی، یہ اپنے کپڑے لینے اوپر کمرے میں گئیں، اور وہاں جا کے جب کلوزٹ میں سے نائٹ سوٹ یا جو بھی انہوں نے نکالا اور دروازہ وغیرہ وہاں الماری کا بند کیا، تو دیکھا کہ اس کمرے کے اندر 3 لوگ موجود ہیں، جس میں سے 2 عورتیں اور ایک آدمی تھا۔ اب یہ کہتے ہیں کہ بس وہ دیکھنا تھا تو یہ وہاں سے بھاگ کر نیچے آ گئی۔ اب بھاگ کے نیچے آئیں، کسی کو کچھ نہیں بتایا، اور کسی ٹائم پہ سو گئیں۔ صبح اٹھ کے بتاتی ہیں کہ مجھے نے خواب دیکھا، خواب میں وہ 3 لوگ بیٹھے ہوئے تھے، جس میں سے ادھر تو سمجھ میں نہیں آیا، لیکن خواب میں پتہ چلا کہ ایک ماں اور بیٹی بیٹھی، جس میں بیٹی نے کہا ان کو مخاطب ہو کے کہ تمہارا شوہر میں اپنے ساتھ لے کے جانا چاہتی ہوں، وہ مجھے پسند آ گیا، تم اس کو چھوڑ دو ورنہ تم دونوں کبھی خوش نہیں رہو گے۔ یہ انہوں نے اپنے سسر یعنی ان کے دادا کو بتایا اور اپنے شوہر کو بتایا، دونوں ہی شوق ہو گئے۔ اب بہرحال یہ ڈیسیجن لینے کے لیے کافی تھا کہ انہوں نے سوچا کہ بس جو دادا کہہ رہے ہیں کہ گھر ہم بنا رہے ہیں اور ہم وہاں شفٹ ہو جائیں گے، کہ کووڈ آ گیا۔ اب کہہ رہے ہیں جی کووڈ آ گیا، کام رک گیا اور آدھا بنا ہوا گھر، لیکن ان کے بابا کی طبیعت بگڑنے لگی اور ان کو کووڈ ہو گیا، اور جب وہ ہاسپٹلائز ہوئے اسی دن ان لوگوں نے وہ گھر خالی کر دیا کہ ہم اس گھر میں نہیں جائیں گے، اور انڈر کنسٹرکشن جگہ رہنا شروع کر دیا جا کے۔ اب یہ کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے کہ اس انڈر کنسٹرکشن جگہ رہنے میں ان کے گھر میں جتنے بیمار تھے، جتنے مسئلے تھے، وہ حل ہو گئے، صحت یافت بھی واپس آ گئی، سب کچھ ہو گیا، اور وہ اس گھر میں واپس داخل نہیں ہوئے تو سب نارمل ہو گیا۔ اب یہ تو سب ویری گڈ ہو گیا۔ اب یہ کہتے ہیں اس کے بعد ایک ریسنٹلی ایک چھوٹی سی چیز ہوئی، جس کے بعد پھر ایک پریشانی ان کو شروع ہوئی کہ یہ کیا شروع ہو رہا ہے، کہ ان کے گھر والے باہر گئے ہوئے تھے، اور یہ اور ان کی چھوٹی بہن نیچے موجود تھی اس گھر کے صحن میں کہہ لیں۔ چھوٹی بہن آنگن میں کھیل رہی تھی، اور یہ موبائل یوز کر رہی تھی ہال میں بیٹھی ہوئی نیچے ہی۔ ان کی بڑی بہن اور ان کی والدہ کہیں بازار گئے ہوئے تھے اور باقی لوگ کام پہ گئے ہوئے تھے۔ یہ کہتی ہیں مغرب کا ٹائم ہوا اور ان کی بڑی بہن گھر میں داخل ہوئی۔ انہوں نے برقع پہنا ہوا تھا اور پہچانتی تو یہ خوب ہے ان کو، لیکن انہوں نے کوئی سلام علیک سلیک کچھ بھی نہیں کیا، اور وہ سیدھا اپنے کمرے میں جا کے مطلب سیڑھیاں چڑھ کے اوپر کمرے میں چلی گئیں، بڑی چھوٹی، کسی کو مخاطب نہیں کیا۔ اب کہتی ہیں کہ ہم نے بھی توجہ نہیں دی۔ پھر اس کے بعد پہلے دادا آئے، دادا نے پوچھا بھائی باقی لوگ گھر کے کہاں ہیں، تو انہوں نے بتایا کہ بھائی بڑی بہن اوپر جا چکی ہیں کمرے میں، اور والدہ جو ہے وہ یقیناً پڑوسن سے کسی سے بات کر رہی ہوں گی باہر کھڑے ہو کے، کیونکہ ان کی دوستیاں ہو گئی تھیں ایسی، تو وہ اکثر جب کہیں باہر سے آتی تھیں 2-4 لوگوں سے مل کے آتی تھیں۔ بہرحال
اور یہ کہتی ہیں جناب کہ اس کے بعد ان کی والدہ سیم سٹوری ان کو بتائی. اب رات کے 9 بجے یہ وہ پڑوس کی آنٹی آئیں ان کی والدہ کا پوچھتے ہوئے، تو یہ باہر کھڑی یہ بات کر رہی تھی، ان کو بتا رہی تھی کہ ایسا ایسا ہوا اور بڑی بہن میری جو ہے دیدی اوپر گئی ہوئی ہیں اور اماں بھی آ رہی ہیں. تو اتنی دیر میں یہ دیکھا کہ ان کی والدہ اپنی بہن کے ساتھ کہیں بازار سے سامان لیے چلتی بھی آ رہی ہیں، جس پہ وہ پڑوسن والی آنٹی نے کہا کہ بھائی تم مجھے اتنی دیر سے کیا سٹوریاں کرا رہی ہو، اور یہ تو ابھی آ رہی ہیں. اس پہ پوچھا انہیں نے شوق ہو کے، تو وہ واقعی ابھی آ رہی تھی. ان کی بڑی بہن ابھی تک گھر میں داخل ہوئی ہی نہیں تھی. اب یہ کہتی ہیں کہ یہ جو مغرب میں گھر میں داخل ہوئی ہیں یہ کیا تھیں، یہ وہم ہے، یہ کیا ہے، اور کیا یہ پریشانی کی بات ہے کہ پرانے گھر سے کوئی ہمارا پیچھا کرتا ہوا یہاں آ گیا ہے کہ نہیں. تو تھینک یو ویری مچ فار شیئرنگ دیٹ اسٹوری. اور یہ ایپیسوڈ 182 تھا جو آپ کی سبمیشنز اینڈ اسٹوریز سے بنا ہے. اس دفعہ کا پیرانارمل خبرنامہ یہی لے کے آیا تھا خبر ہی. امید ہے کہ اگلی دفعہ کا کیا لے کے آتے دیکھتے ہیں، وہ آپ ہی پہ ڈپینڈ کرتا ہے، مجھ پہ تو نہیں کرتا. تو لیٹ سی، اور کیپ دو سبمیشنز رولنگ. انشاءاللہ جلد ملتے ہیں with another video, and let's get to 200 soon. So thanks again, and see you later. Allah Hafiz.